बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, टॉपिक के साथ साथ आपका वीकली हॉरोस्कोप भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले एक टॉपिक जो कि माइंड में चल रहा होता है कि बात क्या करनी है। टॉपिक है जनाब वहम। हमें वहम क्यों होता है और क्या वहम का नुकसान होता है या वहम का फ़ायदा होता है, और क्या हर इंसान वहमी होता है, वहम होता क्या है, वहम के फ़ायदे क्या हैं, वहम के नुकसान क्या हैं। अक्सर जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ या इस चीज़ की तशहीर मिलती है कि जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे कुछ भी अपनी वीडियोस या कुछ अपनी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं लगाते हैं, तो शायद हासदीन ने उन चीज़ों को देख के नज़र लगा दी हो और फिर हमारे काम रुक गए या कामों में रुकावट आ गई। एक बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज़ हमारे दिल में आती है कि किसी ने कुछ कर दिया या नज़र लग गई या मसला बन गया, इसकी बेस के ऊपर जो है बंदे की तबीयत में एक वहम पैदा होता है, ओहाम, किसी भी चीज़ का वहम। मैं यहाँ पे एक बात आपके गोशवार करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मामला हो, कुछ भी सिस्टम चले, उसके पीछे दो तीन मामलात कारआमद होते हैं। या तो वो काम शैतान की तरफ से होता है या वो काम रहमान की तरफ से होता है। अगर तो आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ है और आपने अपने तमाम कामों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ा हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मिसाल के तौर पे अगर आपने तस्वीरें लगा दी या तशहीर कर दी, कुछ भी कर दिया, तो आपका सीधा ध्यान अल्लाह की तरफ जाएगा और आप कहोगे कि अल्लाह ताला मुझे चेक कर रहा है कि मैं इस परेशानी या मुश्किल में जो मेरे साथ आई है, मेरा ध्यान किधर जाता है। क्या मेरा ध्यान अगर अल्लाह ताला की तरफ जाता है और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के कारनामों या अल्लाह के कामों के साथ जाता है, तो फिर उसका रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव निकलता है। और अगर शैतान की तरफ से है, इब्लीस की तरफ से है, वहम उधर से भी आता है, तो फिर उसके जो नताइज होते हैं, उसमें उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है। फिर बंदा एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, तीसरी से चौथी, फिर वो वही बंदा जिसके ऊपर नज़र लगी होगी या जादू हुआ होगा, तो वो पहली कड़ी ये कि अब मेरा ये काम रुक गया, अब ये काम नहीं चलेगा। उस काम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसके लिए परेशानी और मुश्किल का बायस बनते जाएंगे। एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। अब दो एनर्जियाँ, एक रहमान की और एक इब्लीस और शैतान की। यहाँ पे जो है उस बंदे की उस पावर का बड़ा तज़किरा होना चाहिए कि जो बंदा इन दोनों एनर्जी को ले रहा है। अगर तो वो मैं अगर कहूँ कि मैं क्या वहमी हूँ या नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा मैं सबसे ज़्यादा वहमी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहम है इस बात का कि अगर मैंने सुबह उठ के अल्लाह को याद ना किया तो मेरे मामलात में अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मुझे वहम है इस बात का कि अगर मैंने पानी दम करके ना पिया तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझे वहम है इस बात का कि अगर मेरे पीछे कोई बाबा बुज़ुर्ग या कोई दुआ या माँ की दुआ नहीं होगी तो मेरे काम ख़राब हो जाएंगे। मुझे वहम है इस बात का कि अगर मैंने ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह को भूल गया, अल्लाह को याद ना रखा, तो मेरी सारी चीज़ें रुक जाएंगी। मुझे वहम है इस बात का कि अगर मेरे से कोई कबीरा गुनाह हो गए या सगीरा कबीरा गुनाह होते रहते हैं तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबियाँ रुक ना जाएं। मैं जितनी बड़ी कामयाबियाँ और जितनी बड़ी मंजिल पे जाना चाहता हूँ, तो वो मंजिल के लिए मुझे जो है शैतान रुकावटें डालेगा। शैतान रुकावटें डालेगा तो वो फिर नज़र लगेगी, बुग़्ज़, हसद, कीना होगा। तो मुझे ये इस बात का बड़ा वहम रहता है कि मैं अपने मामलात को जो है वो सही करने के लिए किसी न किसी अल्लाह वाले से जुड़ा रहूं, किसी न किसी बुज़ुर्ग से जुड़ा रहूं, उससे अपने मामलात की मदद लेता रहूं। क्योंकि अगर मैं वहमी ना हुआ इस बात का कि मुझे मदद चाहिए, बेसिकली मुझे मदद चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद चाहिए अपने कामों के लिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर से जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं वो भी उसी की अता है। ये तब तक नहीं चल सकती। ये इसी तरह की मिसाल है कि एक कमरा हो और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बिजली का इंतज़ाम हो और वहाँ पे ट्रांसफार्मर ना हो और डायरेक्ट वोल्टेज लग जाए तो उड़ जाएगा सब कुछ। इसी तरह
میرے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہوئی ہے، صلاحیت دی ہوئی ہے، اور اگر میں اس قابلیت اور صلاحیت کا صحیح استعمال چاہتا ہوں تو مجھے کنیکشن کی ضرورت ہے. کنیکشن کے لیے کسی انسان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے جب میں کسی بھی مسئلے میں کسی بزرگ یا بڑے کے پاس جاؤں گا تو اس کے بات کروں گا کہ میرے ساتھ یہ فیلنگز ہو رہی ہے، اور یہ جو فیلنگ چل رہی ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں سب کچھ دیکھ لوں گا اور کچھ نہیں ہوتا تو یقین جانے وہاں بھی اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے. تو ہر انسان اپنی ذات میں وہمی ہے، اور ہر ذات میں اپنی ذات میں یہ سوچتا ہے کہ ایسی کوئی نہ کوئی ایک پراسرار دنیا ہے جو کہ ہمارے کام روکتی ہے یا ہمارے کام کرتی ہے. ہمیں اس کو، یہ ایک وہی ایٹامک انرجی جسے کہہ لیں، ایک ایسا ایٹامک ہے جو کہ آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے اور جو کہ آپ کی زندگی سنوار بھی سکتا ہے. یہ منفی چیز، مگر یہ منفی چیز بھی انسان کی، جس طرح ایک بات، غصہ جو ہے وہ بہت کہتے ہیں نا، غصہ ایک منفی چیز ہے کہ آپ کو غصہ نہیں کرنا، غصہ کرو گے تو شیطان آ جاتا ہے، اور غصہ کرو گے تو تباہی و بربادی ہے. کئی لوگوں کے گھر جو ہے غصے کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں. تو لیکن غصہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے. اب اس اینگل پہ کوئی سوچتا ہے نہیں. غصہ کرو اسلام کے دشمنوں کے خلاف، غصہ کرو ابلیس کے خلاف، غصہ کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جو ہے اسلام کے لیے، یا کسی غصہ کرو ان لوگوں کے جو کہ مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو غصہ تو ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور غصے کو سارا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ ہم اپنی ہی مائنڈ میں سارے سیٹ اپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ غصے والا شیطان کا ساتھی ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور آپ کو غصہ نہ آیا تو وہاں پہ آپ کی پکڑ بھی ہو جائے گی کہ آپ نے غصہ کیوں نہیں کیا. تو یہ چیزیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غصہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، وہم ہو، اور اگر آپ کو کوئی سمجھانے والا نہ ہوا، اور اگر آپ کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہوا، تو پھر آپ کی جو تربیت ہے وہ کہیں آپ کی اپنی ہی سوچ آپ کو نہ مروا دے. بعض اوقات علم جو ہے وہ اپنی ہی گردن جو ہے کٹوا دیتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس بات پہ شیطان کے اوپر جو ہے احادیث اور لکھی، اور شیطان کے بارے میں کہ شیطان جو ہے وہ شیطان سے دھوکے سے کیسے بچا جائے. تو جب آخری وقت ہوا تو شیطان آ گیا اس کے پاس. ہر بات کی دلیل وہ دیتے رہے بزرگ، کوئی بھی بات ہوتی تو شیطان آ کے بات کرتا، اس کی بزرگ دلیل دیتے رہے، کوئی بھی بات کرتا اس کی دلیل دیتے رہے. آخرکار ان کے بزرگ، انہی کے جن کے ساتھ وہ بیعت تھے، وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بات یہ کی کہ آپ اللہ کو جو ہے، اللہ کو جو مانتے ہو اس کے بارے میں ہر بات کا دلیل، کہ اللہ کو کیوں مانا جاتا ہے، اللہ کو کیوں مانتے ہو، اللہ کیسے ہیں، کس طرح. تو ایک بات جو تھی کہ اللہ کو بغیر دلیل کے ماننا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. جب یہ بات کی تو شیطان چلا گیا. اب یہ جو روحانی نظام ہے، بزرگوں کا نظام ہے، اولیاء اللہ کا نظام ہے، یہ خود سے سمجھ نہیں آ سکتا. یعنی کہ اگر خود سے سمجھ آ جانا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا، کتابوں کا آنا، کتابیں نازل ہونا، پھر ان کے لیے تبع تابعین، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، یہ ایک پورا سسٹم ہے، سسٹم کا حصہ ہے. اکیلے انسان کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اکیلا انسان جیسے ہی کسی منزل کی طرف جائے گا تو کچھ وقت چلے گا، پھر بھٹک جائے گا. بڑی منزلوں کے جو بڑے مسافر ہوتے ہیں ان کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس کی تائید کرنی ہے. اسی لیے فقہ بھی ہیں، اسی لیے کتابیں بھی ہیں، اس لیے کتاب و سنت بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نیگیٹو سمجھ رہے ہوں وہ پازیٹیو بن جاتی ہے. کس لیے، کب، کیوں اور کیسے بنتی ہے، اس کے لیے کوئی بتانے والا، کوئی ایسا آپ کا ویل وشر ہو جو کہ آپ کو بتائے کہ یہ جو چیز آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے یہ تو بڑی پازیٹیو ہے، اس کی آپ پازیٹیو امپیکٹ لے سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے بھی ہے، قرآن پاک سے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، خواب کی تعبیر سے متعلقہ اس کو میں تشبیہ دوں گا کہ دو ایسے لوگ تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھی. ایک نے دیکھا کہ جی میں بادشاہ کے لیے جو ہے وہ انگور کشید کر رہا ہوں، اس کو شراب پلا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ روٹیاں ہیں اور چیلیں جو ہیں اس کو نوچ رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی کہ ایک کو کہ آپ کو بادشاہ کے پاس قربت ملے گی اور دوسرے کو کہ تمہیں پھانسی ملے گی.
اب جس نے یہ جو خواب دیکھی تھی کہ سر کے اوپر روٹیاں ہیں، اس نے خواب نہیں دیکھی تھی، اس نے ویسے ہی واقعہ بتا دیا تھا، مگر اللہ والا کے منہ سے جب اللہ کے نبی سے وہ بات نکلی تو وہ ہو بہو ہو گئی۔ تو جو لوگ بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ آپ کی نیگیٹو پاور کو کہہ دیں گے نہیں یار یہ پازیٹیو پاور ہے، تو یقین جانو اس کے اثرات بڑے پازیٹیو ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی کیا نظر ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو جو نگاہ ہوتی ہے وہ بڑا کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ خوش آمدید۔ ٹاپک بہت بڑا، یہاں پہ بات ہوتی ہے منفی اثر کی۔ اگر تو منفی اثر آپ کے لیے مثبت اثر بن جائے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی بہت اچھا کام کریں اور ہم اس کے اوپر بڑی اس بات کی قدرت رکھیں کہ ہم نے یہ جو اچھا کام کیا ہے اس کے 100% رزلٹ جو ہے وہ ملنے ہی ملنے ہیں، تو یقین جانیں یہاں پہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام موجود۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نظر میں کسی کام کو اچھا سمجھو تو میری مرضی میں اچھا سمجھو یا نہ سمجھو، رزلٹ دینا میرے بس کی بات ہے۔ پھلدار درخت جو ہے اس میں کڑوے پھل پیدا کرنا یا اس میں پھل نہ لگانا یہ اللہ کی دسترس ہے۔ کئی لوگ ان لوگوں سے پوچھے جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، 8-8 سال 10-10 سال پریشان پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی میں اولاد نہیں دیتا۔ اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ 12-12 بچے دے دیتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بچوں کو کیسے پالیں گے۔ جن کے پاس اولاد ہے وہ اولاد کے خرچوں سے پریشان ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتزاج رکھا ہوا ہے، یہ اسی کا نام دارالعمل ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ کوئی بھی آپ کے اندر منفی پاور ہے، منفی طاقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منفی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ منفی نہیں ہوتی، نیگیٹو نہیں ہوتی، یہ پازیٹیو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا۔ انسان کی جو ہے بنانا اور اس کا مقصد جو ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ جس رب نے انسان کو نائب بنا کر بھیجا وہ انسان کو اتنا کمزور، اتنا کم عقل نہیں پیدا کر سکتا، اس نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ہم اپنی ہی جو ہے باتوں میں خود اگر آ جائیں، اپنے ہی معاملہ میں خود اگر جکڑے جائیں تو یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، مکمل رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کسی سے اچھا کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے آپ کا دل گواہی دے گا یار میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، حق مار دیا۔ یہ ترازو اندر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو دارالعمل ہے، مرنے کے بعد تو امتحان ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، جزا اور سزا تو ہونی۔ اللہ کی قدرت کسی کو جو ہے بخش دے اور اللہ کی قدرت کسی کو نہ بخشے۔ اور کئی لوگوں کو اپنی عبادت کے اوپر بھی بڑا گمان ہوتا ہے کہ جی ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں یہاں پہ کوٹ کروں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو تقریباً 80 سال سے لگاتار دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھا۔ اتنی عبادت کرتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو جو ہے ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی۔ اتنی عبادت کی کہ فرشتہ آ گیا اس کی روح قبض کرنے۔ تو جب فرشتے نے روح قبض کر لی اور اس کو جنت کی طرف لے کر جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی فرشتے کو کہ اس سے پوچھو کہ تو آج جو ہے بخشا جا رہا ہے تو یہ کیسے تو بخشا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور میں نے ہمیشہ عبادت کی، اور مجھے یقین تھا کہ میں دن رات روزے رکھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، تو مجھے امید تھی کہ میں بخشا ہی جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑی سی اس کو جہنم کی طرف لے کے جاؤ، تھوڑا سا فرشتے کی طرف سے حکم ہوا، جہنم کی طرف اس کو لے کے جانے لگے تو اس کو پیاس لگی۔ جیسے ہی پیاس لگی تو اس نے پانی مانگا، اس نے جیسے پانی مانگا تو فرشتے نے کہا کہ پانی تو اس شرط میں ملے گا کہ تم اپنی زندگی کی آدھی عبادت 40 سال کی عبادت مجھے دے دو، میں تمہیں پانی کا گلاس دے دوں گا۔ اب شدت اتنی زیادہ تھی پیاس کی کہ اسے رہا نہیں گیا، مجبوراً اس کو دینا پڑا، آدھی عبادت دینی پڑی۔
اور تھوڑی دور اور گیا تو اور زیادہ شدت سے پیاس لگی، تو پھر یہی بات آئی فرشتے کی طرف سے، بھائی اس وقت تک پانی نہیں ملنا، یہاں تو گیون اینڈ ٹیک ہے، جب تک تم باقی جو عبادت بچی وہ نہ دے دو۔ تو اس کو مجبوراً 40 سال کی عبادت بھی دینی پڑ گئی، اور پھر اس کی پیاس بجھی، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جاؤ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تم صرف یہی سمجھتے ہو کہ تم نے گناہ نہیں کیے اور عبادت کرتے رہے، تو جو میری نعمتوں کا شکر ہے تو صرف ایک پانی کے گلاس یا 2 گلاس کے برابر تمہاری 80 سال کی عبادت ہے، جو میں تمہیں نعمتیں دیتا رہا، میں جو تمہیں نوازتا رہا، جو تمہارے اوپر کرم کرتا رہا، اس کے شکر میں بھی 80 سال کی جو تمہاری عبادت ہے 2 پانی کے گلاسوں کے برابر ہو گئی۔ تو آپ کس بات کا دعویٰ لے کے بیٹھے ہو اللہ کے آگے کہ جی میں عبادت گزار ہوں، میں نیک ہوں، اور میں احسان کر رہا ہوں رب کے اوپر کہ میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، پھر بھی اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے، اور پھر آپ دوسروں کو نوازتے ہو، ہمیں تو نوازتے ہی نہیں ہیں، تو کتنے گلے شکوے کرو گے اللہ تعالیٰ سے؟ کس بات کے گلے شکوے کرو گے؟ اگر خدا نہ خواستہ تم رستے میں جا رہے ہو اور تمہارے لیے یہ مقرر ہوتا کہ تمہارا روڈ ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اور لکھا جا چکا ہوتا لوح محفوظ پر، اور شاید تم نے کوئی صدقہ دیا ہوتا اور اس رب نے تمہیں بچا دیا ہوتا اس مسئلے سے، اس صدقے کی وجہ سے، اور تم ایک ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہو، اور تمہاری اگر کوئی ٹانگ ٹوٹنی اس سے بچ گئے ہو، بازو ٹوٹنا اس سے بچ گئے ہو، اور جو تم نے 1-2 سال بیڈ ریسٹ پہ جانا تھا اس سے بچ گئے ہو، تو رب تو غائب کا علم جانتے ہیں، رب تو غائب کے علم کے اوپر پوری نظر رکھ کے، تو آپ کے گلے شکوے ہیں کہ مجھے عطا نہیں ہوا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، یا میرے پاس آسائشیں نہیں ہیں، اور جس بڑی مصیبت، پریشانی اور اتنے بڑے مسئلے سے رب نے تجھے بچایا، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اس کا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو ایک وہم ہے نا جو بات ہو رہی ہے، کوئی وہاں پہ کیوں نہیں وہم گیا کہ یار میرے پاس جو مشکل پریشانی آ رہی ہے، اللہ نے مجھے بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دی ہیں، ان پریشانیوں کو میں بھی ہنستے مسکراتے مکمل کر لوں گا، کیونکہ اگر میں رب کے ساتھ اپنا تعلق ربط مضبوط رکھوں گا تو پھر یہ جو پریشانی ہے یہ پریشانی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اتنے بڑے مسئلے جو پہاڑوں جتنے تمہارے اوپر مصیبت، مصائب اور علائم آنے تھے، ان سے بچانے کے لیے میں نے چھوٹا سا تمہیں اشارہ دیا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ یہ بھی یاد رکھنے کے لیے، یہاں بھی تو وہم ہے نا کہ مصیبت آئی تو رب کو یاد رکھا کہ یا اللہ پاک یہ تو نے مجھے یاد کرنے کے لیے تو بتایا ہے کہ میں تجھے بھولوں نہ، تجھے یاد رکھوں، تجھے ہر حال میں یاد رکھوں، کیونکہ مجھے تجھے بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ تیرا ہی ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت تو یہی ہے نا کہ ہر وقت تسبیح پکڑنا عبادت تھوڑی ہے، ہر وقت سجدوں میں رہنا عبادت تھوڑی ہے، روزے میں رہنا عبادت تھوڑی ہے۔ جو آپ کے ساتھ لوگ منسوب ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں؟ کیا ان کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا ان کے لیے جو ہے وہ آپ نے آسانیاں پیدا کی، آپ آسانیاں بانٹ رہے ہیں یا نہیں بانٹ رہے؟ یہ ساری چیزیں بھی تو آپ نے سوچنی ہے نا۔ یہ کیسے آئیں گی؟ یہ آئیں گی کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنے سے۔ کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کا رنگ پکڑتا ہے، اور اگر آپ کسی نیک بندے کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنائیں گے، تو وہ آپ کے اندر اپنا رنگ ڈالے گا۔ رنگ اولیاء کا رنگ ہو، ولی اللہ کا رنگ ہو، اور جو برگزیدہ بندے ان کا رنگ ہو، جب آپ ان سے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر اپنی محبت کا رنگ اور رب کی محبت کا رنگ جب ڈالیں گے تو پھر آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، پھر آپ کا خیالات بدل جائیں گے، پھر آپ کی کریشن بدل جائے گی، پھر آپ وہ نہیں ہوں گے جو آپ ہیں۔ اسی لیے جو لوگ، جو خاص اللہ کے نیک بندے جب آئے تو ان کے رنگ میں پوری کائنات رنگ گئی۔ تو جس نیک بندے کے رنگ میں کائنات رنگ گئی تو اس کا اثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں، اولیاء اللہ کی بات کریں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، داتا گنج بخش علی حجویری کی بات کریں، سخی لال شہباز قلندر کی بات کریں، تو جنہوں نے فیض کا سلسلہ رکھا تھا ان کے فیض آج بھی ان کی درگاہوں پہ جائیں گے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کا ہونا، اور ان کے افکار ان علاقوں میں اتنے زبردست کہ آج بھی لوگ محبت، یگانگت اور اخوت کا درس دیتے ہوئے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا۔ جو لوگ مرنے کے بعد زندہ رہنے کی عادت اپنا لیں ان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم زندہ ہیں
اگر ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائیں، یہ ایک بڑی بات ہے، ایک فلسفے کی بات ہے کہ آپ کو سب کچھ ملے اور آپ جو کچھ ملا ہے اس کی نفی کر دیں کہ یا اللہ پاک اس سے تو نہیں ہوتا، آپ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مرنے کے بعد زندہ اور زندہ رہ کے مرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو سب کچھ ملے اور آپ سب کو جوتی کی نوک پہ رکھیں اور صرف آپ کا دھیان صرف اللہ کی ذات پر ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، اور اسی طرح اپنے سفر کو گزاریں، تو یقین جانیں یہ سفر جو ہے بڑی جلدی کٹ جائے گا۔ اور یہ لمبا سفر نہیں ہے، تھوڑا سا سفر ہے، عارضی دنیا ہے، اور اس سفر کے ثمرات ہمیں مرنے کے بعد ملیں گے، کیونکہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی چیز کا وہم ہو، اگر آپ کے پیچھے دعا ہوگی، کسی کا ہاتھ ہوگا، تو آپ اپنی ہر نیگیٹو چیز کو پازیٹیو بدل سکتے ہیں بنسبت کے دعا ہے، اور اگر دعا نہیں ہے تو آپ کی ہر پازیٹیو چیز بھی نیگیٹو بن سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے اور یہ ممکنات میں شامل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا کال داؤد داؤد کے ساتھ خوش آمدید۔ ویکلی ہوراسکوپ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پروگرام کا ایک حسن ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے کرنا، ہفتہ کیسا گزرے گا ایک سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا ہر آنے والا وقت، ہر لمحہ بہت زبردست ہو سکتا ہے اگر وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ لے کر چلے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں نیگیٹو اگر آئیں تو ہم وہاں پہ اس چیز کو بھی اس کی جو ہے تعبیر جو ہے پازیٹیو نکالتے ہیں، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا بتایا کہ جو بھی تعبیر، اگر کسی صاحب تعبیر کے ساتھ آپ پاس جائیں گے، اگر وہ آپ کے فیور میں ہوا یا آپ کا ویل وشر ہوا، تو وہ آپ کو یہ جو اچھی تعبیر نکالے گا اس کے رزلٹ بھی اچھے نکلیں گے۔ تو جناب ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تو دیکھ سٹوری آف دی ویک، ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ہفتے کی سٹوری آف دی ویک۔ کارڈز کی انرجی سے اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں، لاجیکلی فیصلے ہیں، بڑی خبر ہے، کاموں میں بڑی مدد ہے، کوئی نیا کام مل سکتا ہے، اور کچھ چیزیں آپ کی زندگی سے جا رہی ہیں مایوسی اداسی، لیکن آپ کو کامیابی ملنے کے بھرپور چانس نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہوروسکوپ ٹورس۔ تو ٹورس والوں کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تو دیکھتے ہیں جی ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ ٹورس آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ ٹورس والے نیگیٹیوٹی سے بچیں، چیٹنگ ہو سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، معاملات آپ کے دنیاوی بڑے زبردست ہوں گے، تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے بھی کریں گے، کام آئیں گے، مدد آئے گی، اور اس کے مطابق بڑی خبریں بھی آئیں گی۔ نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس ویک میں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد ہوروسکوپ ہے جیمنائی۔ جیمنائی والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ تو جیمنائی والے بڑے سالڈ فیصلے، کاموں میں بڑی زبردست مدد، یہ کارڈ ہے بڑی مدد، فیصلے اور سالڈ فیصلوں کا۔ اور جناب غصہ آئے گا، غصہ کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، نئی شروعات ہے کاموں سے متعلقہ، اور بڑے زبردست قسم کی آسانیوں والے معاملات ہو رہے ہیں، رابطے جتنے لوگوں سے کریں گے اتنی مدد آئے گی۔ نیگیٹیوٹی آئے گی تو اس کو آپ اپنے معاملات اپنی روحانیت سے ٹھیک کر لیں گے، اور کافی چیزیں آپ کی بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ نیکسٹ ہوروسکوپ ہے ہمارے پاس جناب کینسر۔ کینسر والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تو دیکھتے ہیں جی کینسر آنے والے ہفتے کی سٹوری آف دی ویک۔ کینسر والے بڑی زبردست مدد ہے آپ لوگوں کی۔ آپ اس ویک میں کسی کو ادھار نہ دیں، پیسوں سے متعلقہ معاملہ سے احتیاط کیجئے گا، جو بھی سفر پیش آ سکتا ہے لیکن احتیاط کریے گا۔ آپ اس ویک میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہوروسکوپ لیو، برج اسد سیارہ شمس۔ لیو والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ لیو والے اداس، مایوس، نیگیٹو نظر آتے ہیں، دور اندیش بھی ہیں، اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، فائدہ ہو جائے گا۔ نیگیٹیوٹی کا عنصر رہے گا، مایوس اداس رہیں گے، کوئی کاموں میں زبردست مدد بھی ہو جائے گی۔ آپ کے فیملی سے متعلقہ ایشوز کے اوپر بڑی زبردست اور پازیٹیو بات ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہوروسکوپ ہے ورگو، برج سنبلہ۔ آنے والا ویک کیسا گزرے گا؟ ورگو والوں کی سٹوری آف دی ویک۔ ورگو والے نیگیٹیوٹی سے بچیں، کاموں سے متعلقہ زبردست آپشنز ہیں، دل ٹوٹ سکتا ہے، خواہشات
شاید پوری نہ ہوں، اور پراپرٹی کے لین دین میں بھی ذرا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لینا، بحث تکرار اور غصے سے بچ کے رہنا ہے۔ نیکسٹ ہوروسکوپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب لیبرا۔ لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک، لیبرا آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ لیبرا کو کلیئرٹی مل جائے گی، جو کام ہے اس سے متعلقہ لوگ بغض اور حسد کریں گے، بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، آپ کو روحانی معاملات کی مدد لینی چاہیے اور کسی نہ کسی سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ نیکسٹ ہوروسکوپ ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ اسکارپیو برج عقرب، پریشر رہے گا، دباؤ رہے گا، مشاورت ہو جائے گی، دوست احباب کی، کاموں کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں، اپنی باتیں اپنے تک رکھیں گے، غصہ کو کنٹرول کریں اور مالی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کریں، جس سے معاملات آپ کے زبردست ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہوروسکوپ ہے سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ سیجیٹیریس نیگیٹیوٹی سے نکلنا ہے جناب، اور بڑا کام آ رہا ہے، بڑی خبریں آ رہی ہیں، میڈیا سے متعلقہ لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں، رابطے بڑے زبردست ہو جائیں گے اور اپرچونٹیز ہیں، پیسے آئیں گے۔ نیکسٹ ہوروسکوپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ کیپریکون برج جدی والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی اگر میں بات کروں، اداس، مجوس، نیگیٹو نظر آتے ہیں اور بڑا کام بھی مل سکتا ہے، لیکن جو خبریں ملیں گی اس سے متعلقہ آپ کی فیملی سے متعلقہ اچھی خبریں مل سکتی ہیں، آپشنز کے اوپر غور ہوگی اور بڑی زبردست قسم کی مدد ہے اور آسانیوں والے معاملات اچانک ہو جائیں گے۔ ایکویریس سیکنڈ لاسٹ ہوروسکوپ ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی برج دلو کی سٹوری آف دی ویک۔ غصہ کو کنٹرول کرنا ہے، نیگیٹیوٹی آ رہی ہے جناب اور بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، گاڑی احتیاط سے چلانی ہے اور کسی بھی کام کے مشورے کے لیے اپنے بزرگوں کے مشورے کے ساتھ ضرور رہیے گا۔ اور لاسٹ ہوروسکوپ ہے پائسس برج ہوت۔ برج ہوت والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ برج ہوت کوئی بڑا فیصلہ، ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں اور لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر کام ہوگا، حاسدین سے بچ کے رہنا ہے، بہت سے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیجیے گا۔ تو جناب یہ تو تھا آپ کے 12 کے 12 زوڈک سائن کا سٹوری آف دی ویک۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے معاملات کی اگر زبردست قسم کی مدد چاہتے ہیں تو آپ روحانی امور کے اوپر ضرور توجہ دیں، خاص کر تمام سٹارز والے اس ویک میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 ٹائم پڑھیں، زبردست قسم کے معاملات میں مدد آئے گی۔ اور اگر آپ صدقہ دینے چاہتے ہیں اس ویک میں تو جمعرات، تھرسڈے، وائٹ کلر کی کسی چیز کا صدقہ، دودھ کا صدقہ، انڈے کا صدقہ، مٹھائی کا صدقہ، تو وائٹ کلر کی کسی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، جس سے آپ کے معاملات زبردست رہیں گے۔ آپ نے سٹار سے متعلقہ اپنے معاملات سے متعلقہ جو ہے اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہو، پوچھنا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نمبر ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر بھی نمبر موجود ہے اور سوشل میڈیا کے دیگر میڈیا ہینڈلز پہ آپ داؤد جی داؤد کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوالات کا جواب بھی ملے گا۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے، آن لائن کال کر سکتے ہیں اور نمبر بندے کو ڈھونڈنا ہو تو ہر جگہ بندہ مل جاتا ہے اور ہمارے نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے روحانی معاملات سے متعلقہ پوچھنا ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر خوابوں کی تعبیر کا بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں، آپ کو کوئی خواب آتے ہیں تو خواب کی تعبیر کیا ہے، اور اگر کوئی غلط قسم کا خواب آ گئے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی اچھا خواب آئے تو اس کا صدقہ بھی کیا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ ہاتھوں کی لائنوں سے متعلقہ بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں، اگر آپ کی ہاتھوں کی لائنوں کے امیجز ہمیں بھیجیں گے اس کے اوپر بھی انفارمیشن دیں گے۔ علم العداد، علم نجوم، علم جفر سے متعلقہ بھی کافی چیزیں جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے ستاروں کے حوالے سے صدقات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے تو وظائف قرآن و سنت کی حوالے سے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر کے آپ کے تمام معاملات کو سلوشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کا اپنا ہے اور اس پلیٹ فارم کو اپنا ہی سمجھیے اور آپ کے تمام معاملات کو ہم جو ہے روحانی طریقے سے سولو کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اپنا بھرپور خیال رکھا کریں، کیونکہ یہاں پہ جو خیال رکھنا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ جاتے جاتے پیغام تو ضرور ہوتا ہے
اور آج کا پیغام جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر آپ اپنی فکر کریں گے تو آپ کو فکر ہوگی اس رب کی ذات کی جس نے آپ کو پیدا کیا, اور اس نے آپ کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا, اس نے آپ کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. اسی لیے کہتے ہیں خودکشی حرام ہے, اور جو لوگ پھر اگر خودکشی حرام ہے نہیں کرنی چاہیے, اور جو لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے رب کے بنائے ہوئے جسم کا خیال رکھنا. اگر آپ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اپنا خیال نہیں کرتے تو کل کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی. اور جو لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں, اچھا کھاتے پیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو روح دی, میں نے اس بندے کو جسم دیا, اور اس کو تمام آسائشیں دیں, علائشیں دیں, اور اس نے پھر بھی ناشکری کی اور اپنا خیال نہیں کیا, اور ہمیشہ وہی ناشکری کے الفاظ ادا کرتا رہا کہ اللہ میاں تو نے میرا کچھ نہیں کیا. اور وہی وہم والی بات جو کہ ٹاپک پہ تھی کہ کسی بھی بات کو جو ہے وہم پہ لے کے گئے کہ ہر وقت ناشکری, اور کسی بات کی ہر بات کی اگر کچھ نہیں بھی دیا تو اس کو پازیٹیو کے ساتھ جوڑ دیا. آپ نے تمام معاملات کو پازیٹیو کے ساتھ جوڑیے اور خوش رہا کریں, اپنا خیال رکھا کریں. آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی, اب تک کے لیے اللہ حافظ.